अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल। हम औरत के हकूक़ के हवाले से और उनमें मुख्तलिफ आगाही देने के हवाले से प्रोग्राम लेके आते हैं, और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है बहुत दिलचस्प है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सिनफ़ी इम्तियाज़ के जिस्मानी और नफसियाती असरात क्या होते हैं। और खुशकिस्मती से हमारे साथ आज जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, आपको आज उनसे मिलकर बेहद खुशी भी होगी। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा काज़मी हैं, जिनकी अभी अभी किताब आई है कंवल फूल और तितलियों के पंख, और बहुत ही खूबसूरत किताब है जिन पर बहुत ज़्यादा मशहूर दानिश्वरों ने और कॉलमिस्ट ने लिखा भी है। और डॉक्टर ताहिरा काज़मी ख़ुद भी कॉलमिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा उनकी बहुत सारी जहतें हैं, अदीबा हैं, कॉलम निगार बहुत अच्छी हैं, लिखती हैं। और जो अब उन्होंने लिखा है अपनी किताब के बारे में, तो वो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम खुद जानेंगे डॉक्टर ताहिरा काज़मी जो है उनकी शख्सियत कैसे सिनफ़ी इम्तियाज़ को का इदराक करती है और कैसे जान पाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। थैंक यू सो मच कि आप मस्कत से आई हैं और आपने हमें टाइम दिया है वॉइस ऑफ वुमेन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। आई एम ऑनर्ड। आपने अपनी जो मज़ामीन है उसके मजमूए में लिखा औरत का अपना आसमान, यानी ये आपका एक मजमून है जिसका टाइटल है। उसमें लिखा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी का पहला मर्द फेमिनिस्ट मेरा बाप। जी। तो जब एक फेमिनिस्ट की आप बेटी हैं तो फिर आपको सिनफ़ी इम्तियाज़ का इदराक इस पे लिखने का कैसे हुआ, आपने कलम कैसे उठाया? देखिए, मेरे बाप ने तो मुझे पाँव तले ज़मीन भी दी और सर ऊपर आसमान भी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बेशुमार लड़कियां ऐसी थीं जिनको ये सब कुछ मुयस्सर नहीं था। मैं स्कूल जाती, मैं हर किस्म का रसाला पढ़ती, मैं इब्न सफ़ीक पढ़ती, मैं किताबें पढ़ती, तो मेरे साथ की लड़कियां मुझे हैरानी से पूछती, तुम्हारे अब्बा ये तुम्हें इजाज़त कैसे देते हैं ये वाले इस तरह के नावल पढ़ने की? मैं कहती मेरे अब्बा ने तो मुझे कभी नहीं रोका। फिर मैं डिबेटर थी, बड़ी डिबेट्स करने जाती, तो मेरे साथ की लड़कियां फिर हैरान होती कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें कभी कुछ नहीं कहते? मैं कहती कभी कुछ नहीं कहते। फिर मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक़ था, तो VCR पे उस ज़माने में इंडियन फिल्में इस तरह आया करती थी कि VCR चला करता था और एक ही गो में आप ये 3 या 4 फिल्में देखा करते थे। तो वो मुझे फिर मैं जाके दूसरे दिन स्कूल में स्टोरियाँ सुनाती कि कल जी मैंने अमिताभ की ये देख ली और धर्मेंद्र की ये देख ली, तो वो फिर हैरान होकर पूछती कि हमारे घर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं कहती घर तो हमारे भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा यानी घर में हमारे VCR नहीं आता, लेकिन मोहल्ले में जब आया तो मुझे जब बुलाने आया मेरी सहेलियाँ मोहल्ले वाली, तो मुझे किसी ने ही नहीं रोका। इसके अलावा एक और बात ये थी कि फ़ैशन करने की मैं उस वक्त भी थोड़ी शौकीन थी। मैं मैग रिसाले ख़रीदती, और उस ज़माने में टीजेज़ आया था, तो मैं टीजेज़ की कपड़े शपड़े ख़रीद के बनवाती, उनको करती, बाल कटवाती और सारा कुछ करती। तो सब लोगों का मेरे इर्द गिर्द ये सवाल होता कि हमारे घर ये पाबंदी है, हमारे घर ये पाबंदी है। मैं तो बाथरूम में बैठ के रसाला पढ़ती हूँ, मुझे तो घर में सर पे दुपट्टा लेना पड़ता है। अच्छा, हमारे घर तो जहेज़ जमा होने की तैयारी है, मेरे लिए तो रिश्ता ढूंढा जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। ना मेरी अम्मा को हमारे जहेज़ की फ़िक्र थी, ना हमारे घर कोई रिश्तों का ज़िक्र था। मेरी आपा ने जब कर लिया, तालीम मुकम्मल कर ली, तो उनकी पहली नौकरी जो है वो हुई लॉरेंस कॉलेज मरी, और मेरे अब्बा खुद मेरी आपा को वहाँ छोड़ने गए, हालांकि उस वक्त मेरी आपा अनमैरिड थी। तो हमारे घर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी चीज़ पे लड़की को रोका जाना है या ये ममनू है और ये ममनू नहीं है। हालांकि मतलब खानदान ऐसा लिबरल नहीं था हमारा। अच्छा, ये नहीं, लेकिन आपके अब्बा की सोच ऐसी थी जो कि हमें आपकी तहरीरों से भी मिलती है कि अब्बा चाहते थे कि जो औरत है वो डिपेंडेंसी की लाइफ ना गुजारे, उसको खुद मुख्तारी होनी चाहिए, उसे तालीम दें और उसको फैसले करने के इख्तियारात मिलने चाहिए। देखिए, तो मेरी जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन थी, वो बेनज़ीर भुट्टो की क्लास फेलो थी पिंडी कॉन्वेंट में। और उस ज़माने में जब बेनज़ीर छोटी बच्ची थी और वो पिंडी कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, तो मेरी बड़ी बहन भी उसकी क्लास फेलो थी। और मेरे अब्बा का कॉन्सेप्ट यही था कि एक लड़की को बहुत बाशऊर बनाना है और एजुकेशन का रास्ता उस पर
اسی طرح کھلنا چاہیے جس طرح ایک لڑکے کے لیے کھلتا ہے یا اس کے حصے میں آتا ہے. صحیح. تو لڑکی کا حصہ ویسے ہی جیسے لڑکے کا ہو, اور عام طور پر جو ڈسکریمنیشن گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں پیٹریارکل سوچ, تو وہ صرف ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مردوں کی ہے, عورتوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. میرے ابا نے یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا, میں نے پہلے بھی ایک کسی جگہ کہا کہ میری ابا کی اکلوتی بہن جوانی میں بیوہ ہو گئی, اور میرے دادا نے ان کو کہا کہ اب یہ میری بیٹی جو ہے گھر کی عزت سنبھال کے بیٹھے گی, تو میرے ابا نے کہا نہیں, میں اس کی دوسری شادی کروں گا, جس میں میرے دادا ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا تم کیسے کر سکتے ہو, یہ تو میری بیٹی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میری بہن بھی ہے. اور وہ میرے ابا نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے ابا کی اجازت کے بغیر یا ان کی غیر موجودگی میں کی, اور انہوں نے کہا یہ میری بہن راضی ہے, میں اس کی شادی کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ میرے ابا نے چھوٹی بہن کو وراثت میں بغیر کہے حصہ دیا. اور میں بچپن میں دیکھا کرتی تھی کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ جسے پتہ نہیں ٹھیکہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیکے پہ چڑھی ہوئی ہیں, تو وہ جب حصہ آتا تو میرے ابا آٹومیٹکلی اس حصے کو ڈیوائیڈ کرتے اور میری پھوپھی کے مانگے بنا وہ حصہ جو ہے وہ ان کو بھیج دیا جاتا. آپ نے عورت کا اپنا آسمان میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کی پھوپھو جو تھی وہ شکر گزار بھی رہیں کس طرح سے. اور اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے منع نہیں کیا ہوا. یہ تو ہمارے جو ٹرینڈز ہیں اور اس طرح سے کہ آپ نے دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کرنی, تو آپ جس طرح خواتین کو بھی اسی طرح سے اختیارات ہیں جبکہ جس طرح کے مردوں کو ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو صنفی امتیاز ہے, اس سے جو صنفی امتیاز سے کہا جاتا ہے کہ جسمانی اثرات ہوتے ہیں, نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. آپ تو گائناکالوجسٹ ہیں, کئی سرجریاں کرتی ہیں, کئی ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, تو یہ صنفی امتیاز اس طرح کا موجب کیوں بنتا ہے کہ نفسیاتی اثرات تک جا پہنچے؟ دیکھیں, جب آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے نا کہ یو آر این انوانٹیڈ تھنگ, آپ انچاہی ہیں, آپ کی اس دنیا میں جگہ نمبر 2 پوزیشن پہ ہے, آپ ملکیت ہیں کسی کی, آپ کو فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں ہے, آپ ایک چیز ہیں, آپ ایک آبجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پیدا ہونے پہ مٹھائی نہیں بٹے گی, آپ کے پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہوگا کوئی بھی, آپ کے ہوتے ہوئے لڑکے کی دعائیں مانگی جائیں گی, آپ کے ہوتے ہوئے دادی کہے گی کہ مجھے پوتا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی کے لیے اور چیز سوچی جائے گی, آپ کے لیے اور چیز سوچی جائے گی. لڑکے کی شادی کا مسئلہ کبھی نہیں آئے گا کہ اس کو جلدی سے شادی کر کے دوسرے گھر میں رخصت کرنا ہے, جبکہ آپ کے لیے یہ سوچا جائے گا کہ اس کے فرض سے فارغ ہونا ہے. آپ کی پیوبرٹی جو ہے وہ یعنی ایک ایسا کہ ہائے اس کو یہ کوئی چھپانے کی بات ہے, یا کہ لڑکے کی پیوبرٹی پہ فخر سے سر بلند ہوئے گا, ہائے بیٹا جوان ہو گیا, ٹھیک ہے. ہر وقت لڑکے کا احساس یا لڑکا مرد پیرنٹس یہ ڈسکریمنیشن جب کرتے ہیں تو لڑکی کے سب کانشیس میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رول, یہ جو میرا سامنے بھائی ہے اس سے کم ہے, اور اگر کم ہے تو وہ کیوں ہے, اور اگر یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے ایک ادنا درجے کی مخلوق پیدا کیا, اور خدا نے مجھے ادنا درجے کی مخلوق کیوں پیدا کیا, میں تو نہیں چاہتی تھی کہ میں ادنا درجے کی مخلوق ہوتی. تو اگر خدا جو ہے وہ منصف ہے اور ساری دنیا کا تخلیق کار ہے, خالق ہے, تو یہ کیسے ہوا کہ ایک جو تخلیق ہے وہ برتر ہو گئی اور ایک تخلیق جو ہے وہ محکوم ہو گئی. یہ چیزیں آپ کو سائیکلوجیکلی افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہے جسمانی طور پہ میں تھکی ہوئی رہتی ہوں, میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, میرے جسم میں دردیں بہت ہیں. یہ آپ کا دماغ ہے جو آپ کے جسم کو بھی اسی طرح مطلع کرتا ہے. تو یہ سارے اور یہ جو فرسٹریشن ہے, جو ڈپریشن ہے, یہ پھر تمام جو مختلف اور بیماریاں ہیں ان کو دعوت دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ زندگی میں آگے ناکارہ بنتے جاتے ہیں. اسٹریس جو ہے نا, اسٹریس از دا مین ریزن فار ڈائبٹیز. آپ کو شوگر ہوتی اس لیے ہے کہ آپ ایک اسٹریسفل لائف گزارتے ہیں. میرے پاس اتنی ینگ لڑکیاں آتی ہیں, ہائی بلڈ پریشر, آپ کو جی آپ کو تھائرائڈ آپ کا خراب ہو چکا ہے, بلڈ پریشر آپ کا اوپر چلا گیا ہے, شوگر آپ کو ہو چکی ہے, اس لیے کہ آپ ناخوش ہیں,
آپ زندگی سے ناخوش ہیں, آپ کو زندگی میں امید نظر نہیں آتی, آپ کو زندگی میں اپنا رول نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ناخوشگواری ہے, یہ جو منفی تاثرات اور یہ جو چیزیں ہیں, جس طرح ہم نے بات کی کہ دماغ ہے, اس میں سوچ ہے, آئیڈیالوجی ہے, تھاٹس ہے, فکر ہے, اس فکر کو یہ جو ہماری سوسائٹی میں پنپ رہی ہے سوچ میں, وہ پدر سری, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو دیکھیں چینج لانے کی ضرورت ہے, سسٹم کو. ایک تو میں اس چیز سے بہت وہ ہوں کہ فیمنزم پہ بات کرنے والی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مرد کے مخالف ہیں. میں بار بار کہتی ہوں واللہ ہمیں یا للہ ہمیں وہ مرد کے مخالف مت سمجھیے, اتنے ہی وہ بھی امپورٹنٹ ہیں جتنے ہم امپورٹنٹ ہیں. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. باپ چاہیے, بھائی چاہیے, شوہر چاہیے, بیٹا چاہیے, ہر چیز چاہیے, اور انہیں بیوی چاہیے, ماں چاہیے, بہن چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے, دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے کہ لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں, لڑکی جناب ان کے سامنے آئی جاتی ہے, پھر اس میں لڑکی کا رنگ گورا نہیں ہے, آنکھیں غزالی نہیں ہیں, موٹی کیوں ہے, پتلی کیوں ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں یہ اور آپ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں مذہب کی, اس وقت آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ویسی ہی تخلیق ہے خدا کی. اس نے اپنا چہرہ خود تو نہیں بنایا. بات سنیں سعدیہ, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ کرینہ کپور ہو؟ میرا بھی بہت دل کرتا ہے ایسے بائی دا وے. تو کرینہ کپور ہو یا کچھ اور ہو, کہ میں اتنی ہی خوبصورت ہو جو یا صوفیہ لارن بن جاؤں, ٹھیک ہے, ہر کسی کا دل کرتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر طاہرہ, جو آپ کی بالکل صحیح, آپ نے اپنی تحریروں میں اتنی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ناظر محمود کہتے ہیں کہ اتنی ادبی چاشنی ہے آپ کی تحریروں میں, آپ کی لکھت میں. اور حارث خلیق نے بھی بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے جو لکھا ہے وہ قدامت پسندی اور رجت پسندی کے خلاف ایک جہاد ہے آپ کر رہی ہیں. اور کتنے کالمسٹ ہیں جس میں وجاہت مسعود ہیں, کشور ناہید ہیں, زائدہ ہینا ہیں, نور الہدیٰ شاہ ہیں, انور سن رائے ہیں, وجاہت مسعود ہیں, جنہوں نے آپ پہ اتنا کچھ لکھا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی وہ جو تحریریں ہیں, اور آپ بالکل ایک بیلنس کی بات کر رہی ہیں, توازن کی, کہ خواتین کو بھی وہی حقوق دینے چاہیے. لیکن آپ ایک لفظ استعمال کرتی ہیں انٹرسیکشنل, کہ آپ انٹرسیکشنل فیمنسٹ ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے یہ ضرورت محسوس کی گئی ویسٹ میں. ہمارے یہاں تو ریسرچ ہی نہیں ہوتی نا, لیکن جس طرح ہمارے یہاں آج کل عورت مارچ کو بے انتہا تنقید کا سامنا ہے, اور کوئی ہمیں موم بتی والی عورتیں پکارتا ہے, کوئی لنڈے والی آنٹی پکارتا ہے, کوئی امریکہ سے ڈالر وصول شدہ عورت پکارتا ہے, کہ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے, اور واقعی شاید اگر میں ان کی طرف سے جا کے سوچوں تو لگتا بھی یہ ہے کہ ہم ایک عام عورت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. عام عورت کا میرا مطلب ہے کہ وہ عورت جو دیہی علاقے میں کام کر رہی ہے, یا وہ لوور مڈل کلاس کی ہے, یا گھر میں کام کرنے والی ہے, یا کچھ بھی. تو ظاہر ہے میں اور سعدیہ ہم ذرا تھوڑا سا اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بہتر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ گئے ہیں, بال بنا لیے, میک اپ کر لیے. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عورتیں فیشن کے طور پہ فیمنزم کو لائی ہیں, یا اس آئیڈیا کو, یا فیم کمانا چاہتی ہیں, یا پیسے کمانا چاہتی ہیں, یا جو بھی کچھ ہے. تو یہ کانسیپٹ بہت عرصہ پہلے ویسٹ میں بھی آیا, ٹھیک ہے, ویسٹ میں بھی اسی طرح کرٹیسزم ہوا. تو لیکن یہ کہ ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کرٹیسزم ہوتا ہے نا, تو اس کے جواب میں ریسرچ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے. تو کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر کمبرلے تھیں, انہوں نے یہ سوچا کہ فیمنزم کا جو ورڈ ہے نا, وہ ایک بہت بڑی چھتری ہے, یا بہت واسٹ ہے. تو وہ ہر طبقے کی عورت کے مسائل کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. آبویسلی میرا مسئلہ اس وقت تعلیم نہیں ہے, میرا مسئلہ اس وقت کیریئر نہیں ہے, میرا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوور طبقے کی عورت ہے, اس کا مسئلہ اس وقت تعلیم ہے, اس کا مسئلہ چھوٹی عمر کی شادی ہے, یا اس کا مسئلہ کسی اور طبقے کی عورت کا مسئلہ ریپ ہے. تو 3 طبقات میں 4 میں کر لیں, 5 میں کر لیں, 6 میں کر لیں, جتنے مرضی طبقات میں کر لیں, لیکن جہاں جہاں معاشیات انوالو ہوئے گی, اور جہاں جہاں ڈفرینٹ پریولیجز کے حساب سے مختلف عورتوں کے گروپ آئیں گے, ان سب کا مسئلہ مختلف ہوتا چلا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھتی ہیں کہ اکنامکلی امپاورڈ جو خاتون ہوگی, اس کا مسئلہ ڈفرینٹ ہوگا.
اسی طرح جیسے اب میری بیٹی اس وقت بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ نیو یارک میں جرنلسٹ ہے, آپ کی ہم پیشہ ہے. اس نے ابھی جو ہے وہ شادی کرنے سے انکاری ہے. وہ کہتی ہے ابھی میں نے کیریئر بنانا ہے. تو یہ میرا مسئلہ اس وقت اس کی جلدی شادی نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور گھر کی بچی ہوگی جو 18 سال کی ہوگی, لیکن اس کے نزدیک اس کا شادی کرنا, یا جو اور نیچے چلے جائیں تو آپ 13 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں, 14 سال, تو ان کا مسئلہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمنزم کی چھتری کے نیچے ہر طبقے کی عورت کا مسئلہ ایک جگہ نہیں پرویا جا سکتا. تو اس میں پھر وہ لوگ جو انڈر پریولیجڈ عورتوں کے مسائل کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں مثال دوں کہ میں ان عورتوں کے لیے تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, ان کی کانٹراسیپشن کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, ان کی ہیلتھ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, ان کے کیریئر کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, ان کی سیلف اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. اور وہ عورتیں جو کچلی ہوئی ہیں, جو پسی ہوئی ہیں, ایسی عورتوں کے کام کرنے والے کو کہتے ہیں انٹرسیکشنل فیمنسٹ. تو یہ بتائیں کہ آپ اس کے بعد فیوچر میں کیا آپ کا فکشن لکھنے کا کوئی ارادہ ہے؟ او سعدیہ, یہ سوال جو ہے اور یہ مشورہ جو ہے, یہ میں نے یہ شاید پتہ نہیں میں نے بتایا کہ نہیں, میں 2 سال ہوئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے, بہت لمبے گیپ کے بعد. 91 میں میرا خیال ہے میرا کوئی آخری آرٹیکل روزنامہ پاکستان یا جنگ میں کہیں چھپا تھا. 91 میں ہی میں ڈاکٹر بن گئی, 91 میں ہی میں شوہر کو پیاری ہو گئی. تو میں اس وقت تک میگزین کی ایڈیٹر ہوا کرتی تھی اور بچپن سے ہی لکھ رہی تھی. بہرحال پھر زندگی میں اس کے بعد آپ کو پروفیشن اور گھر کو ٹائم دینا پڑا. وہ میرا اپنا ڈیسیژن تھا, بیکاز آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ مائی کیریئر. میں بہت ابھی تک یہ ہوں کہ میں نے ڈاکٹر بننے پہ کبھی ریگریٹ نہیں کیا, حالانکہ میری بہت بزی زندگی ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنی میڈیسن پریکٹس کر کے. میں اسے ایز اے پیشن لیتی ہوں, یہ میرا پیشن ہے. اور لوگوں سے بات کرنا, ان کو طرح طرح کی باتیں سکھانا, تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹری میں آج بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مجھے 30 سال پہلے آتا تھا. لیکن میرا ایک بات شروع سے تھی کہ میں نے پیسے کمانے کے لیے خالی ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے وہ نہیں کرنا کہ میں MBBS کر کے میں دکان ڈال کے بیٹھوں گی اور اس کے بعد میں پیسہ وصول کروں گی. اور پرائیویٹ, میں نے شاید ایک اور بات اب چل نکلی تو میں کہتی چلوں کہ شاید میں نے پاکستان چھوڑا بھی اسی لیے کہ میں پرائیویٹ پریکٹس کے بہت خلاف تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ پرائیویٹ پریکٹس سے میں ویسے لوگوں کی, کیونکہ میں نے 18 سال نوکری کی ہے یہاں پہ, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں 18 سال نوکری کر کے, میری تنخواہ تھی 45,000 ٹیک ہوم سیلری, ٹھیک ہے, اور میرے میاں کی تھی 50,000. اب 45,000 اور 50,000 میں آپ بتا دیں 3 بچے, ظاہر ہے میں نے بھی گاڑی چلانی ہے, انہوں نے بھی چلانی ہے, گھر ہے, پھر بچوں کے لیے ایک آدھ آیا بھی رکھنی ہے, مہمانداری ہے, کھانا پینا ہے. تو میں اگر پرائیویٹ پریکٹس نہیں کروں گی تو, لیکن پرائیویٹ پریکٹس میں جتنی فیک پرائیویٹ پریکٹس اور جتنی یعنی اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ دیٹ واز اگینسٹ مائی انٹیگریٹی. میں اب چونکہ بہت پیشنیٹ خاتون ہوں مختلف چیزوں میں, میں خالی فیمنزم میں پیشنیٹ نہیں ہوں, میں اپنے پروفیشن میں بھی بہت پیشنیٹ ہوں. تو یہ بتائیں اس میں آپ کے ہسبینڈ کا کتنا رول ہے؟ کس چیز میں؟ کہ آپ پیشنیٹ ہونے میں یا نہیں آپ اگر اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی اس طرح سے کام کر رہی ہیں, لکھنے میں بھی ہیں, اور کسی قسم کی کوئی آپ کو رکاوٹ یا دقت نہیں آئی؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ میں یہ چیزیں میں نے شادی سے پہلے میں آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ جنہوں نے کہا شکر ہے مینوں کسی نے پسند کر لیا. ہمارے معاشرے میں ورنہ شادی لڑکی کی اسی لیے ہوتی ہے, اسی طرح ہوتی ہے, اور ماں باپ بھی اور پورا خاندان بھی پورے طریقے سے رشتہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہر طریقے سے کہتے ہیں ساڑی کڑی کسی نہ کسی طرح پسند آ جائے, ٹھیک ہے. اور وہ کسی قسم کی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے, کیونکہ ہر کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, تو یہ تو لڑکے والے فرار ہو جائیں گے, تو ہم نے تو بڑی مشکل سے رشتہ ڈھونڈا ہے, شکر ہے کہ ہماری گوری چٹی لڑکی جو ہے ان کو پسند آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی واز ویری ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ شادی سے پہلے تھی.
اور میں نے اس چیز کو اپنا پوائنٹ بنایا تھا کہ میں اپنے کیریئر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی. طاہرہ کاظمی وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جو آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. نہیں, I was belonging to a middle class family. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو ابا کی سوچ تھی, ساری بات تو اسی سوچ کی ہے نا. سرکاری ملازم ابا اور مڈل کلاس فیملی تھے نا. ہاں, ابا فیمنسٹ تھے, لیکن میری اماں جو ہے بیٹے کو, وہ ٹھیک ہے, بیٹی جو تھی مطلب اس کو امپاور کیا, اس کو طاقت دی, اس کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, یہاں کی جو آبادی ہے, جو ہم ابھی 11 کروڑ کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں سسٹم چینج کریں. لیکن آپ نے جو لکھا ہے اپنی تحریروں میں, گراس روٹ لیول تک جا کے آپ نے جو کام کیا ہے, اور اس وقت دیکھا جائے تو یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, اس پہ جو آپ کی کتاب آئی ہے, وہ اس وقت بہت زیادہ اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. اور یہ کتنے عرصے بعد ایک جمود ٹوٹا ہے کہ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت لکھنے والی اس طرح سے خواتین پیچھے شاید کچھ چند نام ہیں جن کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ آئی ہیں. اور اردو میں تو کام ہی نہیں ہو رہا تھا. اردو میں کام ہی مطلب آپ نے کیا ہے جو ہماری وہاں کی عورت پڑھے گی یا بات کو سمجھے گی, ورنہ تو انگریزی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے اور انگریزی میں پڑھتی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے پہ اللہ کی طرف سے کرم تھا کہ میں بچپن سے لٹریچر میں انوالو تھی بہت زیادہ, اور وہ بھی میرے ابا کی وجہ سے تھا. ہمارا گھر بڑا کتاب دوست گھرانہ تھا, بہت زیادہ لٹریچر پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اردو اس لیے بہت زبردست ہو گئی. ٹھیک ہے, اور پھر میں بن گئی گائناکالوجسٹ. تو میری سائنٹیفک انفارمیشن کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. دیکھیں, اگر میں ہائمن کی بات کرتی ہوں یا اگر میں زچگی کی بات کرتی ہوں, تو میری جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے اسے ایک عام فیمنسٹ کو وہ انفارمیشن نہیں ہے جو مجھے تو اندر کا حال پتہ ہے نا. لیکن ڈاکٹر طاہرہ, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی, کون سا پوچھا نا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کا, دیکھیں میں نے بتا دیا نا کہ کیریئر کی تو نیگوشیشن تھی, لیکن انہوں نے اس میں دیکھیں وہ ہر ایک کرتا ہے. نہیں, ان کو یہ ون تھنگ واز ویری کلیئر. نہیں بات کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے. تو یہی تو بات ہے. پھر بات تو میں نے پورا کیا نا. نہیں, تو وہ پورا کرانے والی آگے سے میں تھی, کیونکہ ون تھنگ واز ویری کلیئر دیٹ آئی ول ناٹ کمپرومائز. میں اتنی تو میرے میں ہمت تھی. یہ کہا جاتا ہے شادی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے, اور اس میں ایگریمنٹ بھی خاتون ہی اس چیزوں کو کلیئر کرے. میرے ابا نے مجھے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ اگر کچھ بھی پسند نہ آیا تو واپس آ جانا. اچھا, اب آپ بتائیں کہ جس کا باپ کہہ دے کہ کچھ نہ پسند آئے تو واپس آ جانا, تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور میں بہت پیشنیٹ تھی اپنے کیریئر کے معاملے میں. تو بات یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھے کام کرنے سے اور مجھے آگے بڑھنے سے مجھے کبھی نہیں روکا. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے خوش قسمت بھی ہوئی, اور یہ بہت لیکن دیکھیں بات پھر وہی ہے. میں عقل والی بات کروں گی, میں نے اجازت نہیں لی, صحیح, میں نے اپنا فیصلہ سنایا. یہ میرا فیصلہ ہے, میں آج بھی کہتی ہوں. اور پتہ ہے یہ جو ہے یہ ٹرک جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے جب فیصلہ سنایا تو آپ اس سچویشن میں تھیں کہ آپ فیصلہ سنا سکیں. اسی لیے تو کہتی ہوں علم کی طاقت, معاشی خود مختاری آپ کے پاس تھی. آپ کا دماغ, سوچ, وہ سب چیزیں تھی جو آپ کو اسٹرانگ کریں. دیکھیں ڈیولپمنٹل ہے نا سارا کچھ, یہ سارا کچھ ڈیولپمنٹل ہے. کہ اب ہماری یہاں کی جو عام عورت ہے اس کے لیے جو ممکنہ حل ہے وہ کیا ہے؟ ممکنہ حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے. دیکھیں, میں آج کی جنریشن کو تو بلکہ میں کہتی ہوں کہ آج کی جنریشن اتنی خوش قسمت جنریشن ہے کہ دنیا کے دروازے اس پہ کھل گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی جو ہے اس کی صورت میں آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں, یا ہم اس جنریشن کا ہیں, آپ تو بڑی خوش قسمت جنریشن ہے. ہم جو کتابوں سے سیکھتے تھے, جو اساتذہ سے سیکھتے تھے, جو مارے پھرتے تھے کہ یہ بات کرنی ہے تو یہ کیسے کریں, فلانی یونیورسٹی تک کیسے پہنچیں, خط لکھا کرتے تھے یونیورسٹی سے, خط کے جواب آیا کرتے تھے, اور اب ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. بالکل, میں یعنی یو کے کی یونیورسٹیوں سے, یا جب میں کمیونیکیٹ کرتی تھی رائل کالج آف گائناکالوجسٹ کو لکھتی تھی, تو میں لیٹر لکھا کرتی تھی اور اس لیٹر کا جواب آتا تھا. تو اب تو دنیا کے راستے کھل چکے ہیں, آپ گلوبل ہے ہر چیز, یو کلک اینی تھنگ یو گیٹ اٹ. تو میں کہتی ہوں کہ اور کس کے پاس فون نہیں ہے, تو اب سوچنا آپ نے ہے, آلہ آپ کے پاس ہے, اس سے آپ نے خالی واٹس ایپ دیکھنا ہے
یوٹیوب کی چیزیں فضول قسم کی دیکھنی ہے, فضول قسم کے ڈرامے دیکھنے ہیں, یا آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی راہیں ڈھونڈنی ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں آپ کے, میں عورتوں سے کہتی ہوں یہاں ڈالو کچھ, اللہ نے کوئی کمی نہیں ڈالی. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, کیونکہ عموماً جو ہے عورتوں کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے بس وہ فیشن اور رسکی ہیں اور دماغ عقل سے آری ہوتی ہے. نہیں, وہ اس لیے کہ انہیں آپ نے نا دیکھیں, بات پھر وہی ہے پیولوو ایکسپیرینس. آپ نے پیولوو ایکسپیرینس کی میں بات کرتی ہوں, بچپن سے جب آپ نے ٹرین کر دیا آپ کو, آپ مجھے بتائیں عورت, یہ بتائیں عورت کے خلاف ہوتی ہے؟ عورت کے خلاف کیوں ہوتی ہے, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. جی بتائیں کیوں ہوتی ہے. دیکھیں, آپ نے لڑکی کی شادی ہو گئی 16 میں 18 میں, زیادہ تر کتنی میں ہوتی ہے 20 میں, ایسے ہی ہے نا سوسائٹی میں. 20 سال کی عمر میں آپ کی دماغ کی ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی ہوتی. میری 20 سال کی بچی ہے, مجھے پتا ہے وہ کتنا بچہ ہے, اور میں اتنے مریض دیکھتی ہوں 20 سال کے کہ مجھے پتا ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور سائنس پروو کرتی ہے کہ آپ کی ہیومن برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 25 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ کی ہڈیاں جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ 22 یا 23 کی عمر میں کمپلیٹ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس وزڈم نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس وزڈم نہیں ہوتا, آپ اتنے امیچیور ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس لڑکی کو اٹھا کے ایک پورے گھرانے کے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں اور کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ اچھی عورت بننا, اچھی بیوی بننا, اچھی بہو بننا. اور وہاں جا کے جب وہ جاتی ہے تو وہاں اس کے شوہر کی بھی ڈیمانڈز ہیں, ساس کی بھی ڈیمانڈز ہیں, سسر کی بھی ڈیمانڈز ہیں, رشتہ داروں کی بھی ڈیمانڈز ہیں, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, حمل کی مصیبتیں بھی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مصیبتیں ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ پریگنینسی کس قدر ظالم چیز ہے کہ یہ آپ کو عورت کے خلاف کیسے بنی, وہ زومبی بنتی ہے, وہ اس کی پرسنالٹی ڈی فارم ہوتی ہے, وہ نہیں رہتی, وہ جو ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کو میں اسٹریس چیمبر میں 30 سال رکھ دوں, اسٹریس چیمبر میں آپ کو ڈال دوں, آپ کو میں 30 سال کے بعد اسٹریس چیمبر سے باہر نکالوں, آپ وہ والی ڈاکٹر سعدیہ کمال ہوں گی جو 30 سال پہلے اسٹریس چیمبر میں گئی تھی؟ آپ وہ نہیں ہوں گی. آپ کی جو ذہنی وہ ہے نا, وہ ماہیت وہ چینج ہو چکی ہوگی, آپ ڈی فارم ہو چکی ہوں گی. آپ پیٹریارکی سوسائٹی کی جو پاور بیلنس ہے نا, آپ نے اس وقت تک بھانپ لیا ہوگا کہ اب اگر میں نے پاور انجوائے کرنی ہے تو تھرو بیٹا کرنی ہے. شی ڈزنٹ ڈو اٹ کانشیسلی, سب کانشیسلی وہ پاور گین کرتی ہے, اور وہ جو بہو ہے وہ پھر اس پہ اپنا حکم چلاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو نظر یہی آتا ہے کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے, لیکن چونکہ میں اسے سائیکولوجیکلی ایکسپلین کرتی ہوں اس لیے میں اسے قصوروار نہیں سمجھتی. میں کہتی ہوں سسٹم میں وہ بھی ویسی ہی ماری گئی جیسے باقی ماری گئی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہرہ کاظمی, بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا اور اتنا کچھ سنا, اور بہت شکریہ. نہیں بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی مستفید ہوئے ہیں, اور بہت ساری خواتین, واقعی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کے پاس اس وقت ہماری جو جنریشن ہے اس کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں, ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہوں گی, اللہ حافظ.